बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलूमुल हदीस पर एक और अहम लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सनद आली और सनद नाज़िल आज के लेक्चर का उन्वान है। सनद आली किसे कहते हैं, सनद नाज़िल किसे कहते हैं, हमारे तलबा को इसके समझने में दुश्वारी पेश आती है। कोशिश की है कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है, सनद किसे कहते हैं। अगरचे ये पहले गुज़र चुका है, दोबारा तमहीद के तौर पे आपको मज़ीद याद दिलाने की खातिर तो सुनिए। रावियों के सिलसिले को सनद कहते हैं। इसी तरह इसकी तारीफ़ ये भी थी, मतन तक पहुँचने के तरीक़े को सनद कहते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि मुस्नद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप तीन बातें समझिए। ये लफ्ज़ मुस्नद भी है, मुस्निद भी है। मुस्निद हो तो इसका और माना है, मुस्नद हो तो इसका और माना है। तो सबसे पहली बात ये समझें, मुस्निद अगर नून के ज़ेर के साथ हो तो इसका मकसद होगा हदीस को सनद के साथ बयान करने वाला, यानी जो भी बंदा, चाहे वो मुहद्दिस हो, हाफिज़ हो, हुज्जत हो, ना हो, जो भी बंदा अच्छा हो, बुरा हो, फासिक हो, जो भी बंदा हदीस को सनद के साथ बयान करेगा उसको मुस्निद कहते हैं। यानी हदीस को सनद के साथ बयान करने वाला। ये उस वक्त होगा जब नून के नीचे ज़ेर पढ़ें मुस्निद। अगर हो लफ्ज़ मुस्नद यानी नून पर ज़बर के साथ हो तो इसके दो माने हैं। याद रखिए, मुस्नद किताब को भी कहते हैं और मुस्नद का एक और माना भी है। अब अगर मुस्नद से मुराद किताब हो, जिस तरह मोजम एक किताब है, मुस्तदरक किताब की तारीफ़ है, मुस्तखरज किताब की तारीफ़ है, जुज़ किताब की तारीफ़ है, जामे किताब की तारीफ़ है, सुनन किताब की तारीफ़ है, तो इसी तरह मुस्नद जो किताब है, मुस्नद उस किताब को कहते हैं जिसमें सहाबा की अहादीस जमा हों। जिस तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है, मुस्नद तयालसी है और मुस्नद की किताबें हैं। तो मुस्नद हदीस की वो किताब जिसमें सहाबा की अहादीस जमा हों हुरूफ तहज्जी के लिहाज से। मसलन पहले उन सहाबा की अहादीस हैं जिनमें अलिफ है, फिर बे, फिर इसी तरह आगे। या फ़जीलत के लिहाज से, मसलन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़जीलत तमाम सहाबा से ज़्यादा है, तो सबसे पहले उसने हदीस की किताब में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जितनी रिवायातें मरवी हैं वो ज़िक्र की हैं, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान। तो इस किताब को मुस्नद कहेंगे। या फिर कबूलियत इस्लाम के लिहाज से, यानी जिसने पहले इस्लाम कबूल किया उसकी हदीसें पहले ज़िक्र की हैं सारी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। तो इस तरह की हदीस को मुस्नद, हदीस की किताब को मुस्नद कहते हैं। मुस्नद का तीसरा माना कौन सा है, यानी लफ्ज़ इसी तरह लिखा जाएगा। मुस्निद हो तो हदीस को सनद के साथ बयान करने वाला, मुस्नद हो और ताल्लुक़ हो किताब के साथ। पूछा जाए मुस्नद कौन सी किताब है, तो जवाब होगा मुस्नद वो किताब है जिसमें अहादीस जमा हूँ सहाबा के तरतीब के लिहाज से, या तो उनके हुरूफ तहज्जी के लिहाज से, या फ़जीलत के लिहाज से, या इस्लाम में सबक़त के लिहाज से। इसी तरह मुस्नद हदीस मुत्तसिल को भी मुस्नद कहते हैं, यानी वो हदीस जिसके दरमियान में कोई रावी गिरा हुआ ना हो तो उस हदीस को भी हदीस मुस्नद कहते हैं। और इस जगह मुस्नद से यही मुराद है कि मुस्नद वो हदीस जो मुत्तसिल हो, दरमियान में कोई रावी गिरा हुआ मौजूद ना हो। अब हम आगे चलते हैं सनद आली और सनद साफिल या नाजिल की तरफ। तो याद रखिए, सनद आली उलुव से निकला है। उलुव का माना है ऊंचा, बुलंदी, बुलंद। उलुव से क्या मुराद है, तो उलुव से मुराद है सनद के रावियों का कम होना। उलुव से मुराद है सनद के रावियों का कम होना। नाजिल से क्या मुराद है, नाजिल से मुराद है सनद के रावी ज़्यादा हों,
سند کے راویوں کے زیادہ ہونے کو نازل کہتے ہیں، سند کے اندر راویوں کی تعداد کم ہونے کو علو کہتے ہیں یا عالی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے سند عالی افضل ہے، بہتر ہے، بشرطے کہ سند عالی ضعیف نہ ہو۔ سند عالی سند سافل سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں واسطے کم ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کا امکان اتنا ہی کم ہوتا ہے، اس وجہ سے سند عالی بہتر ہے سند سافل سے۔ خبر عالی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو خبر عالی کی 2 قسمیں ہیں، خبر عالی مطلق، خبر عالی نسبی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات آپ کو مثال کے طور پہ سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو عالی اور نازل کا معنی انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ عالی اور نازل کب ہوتے ہیں آپ مثال سے سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال کے طور پہ ایک فرمان ہے وضو کے متعلق، وہ فرمان ایک سند کے ساتھ مروی ہے، اس میں ہیں 3 واسطے مثال کے طور پہ۔ وہی فرمان ایک اور سند کے ساتھ مروی ہے، اس میں ہیں 4 یا 5 یا 6 واسطے۔ اب 3 واسطوں والی سند کو ہم عالی کہیں گے، جس میں 3 سے زائد واسطے ہیں، 4 یا 5 یا 6، اس کو ہم نازل کہیں گے۔ دوبارہ سن لیجئے، حدیث ایک ہی ہے، حدیث کا مضمون ایک ہی ہے، حدیث کے الفاظ بھی ایک ہی ہیں، لیکن ایک سند کے ساتھ وہ حدیث ہم تک 3 واسطوں کے ساتھ پہنچی ہے، یعنی راوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ حدیث وہی ہے، حدیث کے الفاظ وہی ہیں، حدیث کا مفہوم وہی ہے، لیکن سند ایک اور ہے، اس سند میں واسطے 4 یا 5 ہیں، تو جس میں کم واسطے ہوں گے اس کو کہیں گے سند عالی، اور جس میں زیادہ واسطے ہوں گے اس کو کہیں گے سند سافل۔ انشاءاللہ اب آپ کو عالی اور سافل یا عالی اور نازل کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں، خبر عالی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یاد رکھیے خبر عالی کی 2 قسمیں ہیں، عالی مطلق، خبر عالی نسبی۔ خبر عالی مطلق کسے کہتے ہیں؟ خبر عالی مطلق وہ ہے جو کم تعداد راویوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اس دوسری سند کی نسبت جس سے یہی خبر زیادہ تعداد راویوں کے ساتھ پہنچے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ سندیں 2 ہیں، خبر ایک ہے، سندیں 2 ہیں، حدیث ایک ہے، لیکن ایک سند میں راوی کم ہیں، دوسری سند میں راوی زیادہ ہیں، تو جس میں کم ہوں گے ہم اس کو خبر عالی مطلق کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے خبر عالی مطلق۔ اس کے بالمقابل والی جو حدیث ہوگی اس کو کہیں گے خبر نازل مطلق، یعنی جو 2 حدیثیں مروی ہیں، مثال کے طور پہ وضو کے متعلق ایک کے راوی 3 ہیں، دوسرے کے راوی 5 ہیں، تو 3 والے کو ہم کہیں گے عالی مطلق اور 5 والے کو ہم کہیں گے نازل مطلق۔ اب یہ خبر عالی نسبی کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے وہ خبر ہے جو کم تعداد راویوں کے ساتھ کسی مشہور امام حدیث تک پہنچے، مثلا شعبہ تک، امام مالک تک، امام بخاری وغیرہ تک پہنچے، تو اس کو علو نسبی کہتے ہیں۔ ابھی بھی پہلی قسم میں اور اس میں فرق کیا ہے، دوبارہ آپ توجہ کیجئے۔ پہلی قسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم واسطوں سے پہنچے، اور اس میں ہے کہ کم تعداد راویوں کے ساتھ کسی حدیث کے امام تک پہنچے، یہ فرق ہے۔ عالی مطلق میں وہ سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے کم واسطوں کے ساتھ، اور عالی نسبی میں یا علو نسبی میں وہ حدیث کم واسطوں تک پہنچے کسی امام حدیث کے پاس، مثلا ایک حدیث 5 راویوں کے واسطے سے امام مالک تک پہنچتی ہے، وہی حدیث مضمون ایک ہی ہے، لیکن 6 یا 7 راویوں کے واسطے سے امام مالک تک پہنچتی ہے،
تو جو 5 واسطوں سے یا کم واسطوں سے پہنچ رہی ہے اس کو کہیں گے علو نسبی، اور جو زیادہ واسطوں سے پہنچ رہی ہے اس کو کہیں گے خبر نازل نسبی۔ امید ہے کہ علو مطلق علو نسبی بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ علو مطلق میں یہ ہے کہ کم تعداد راویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، یعنی حدیث ایک ہے، مفہوم بھی اس کا ایک ہے، لیکن روایت کرنے والے 2 مختلف سندیں ہیں۔ مثلا ایک امام بخاری نے روایت کر لیا اور ایک امام مسلم نے۔ امام مسلم کی سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچے 5 واسطوں کے ساتھ، اور امام بخاری کی سند کے ساتھ وہ حدیث پہنچ رہی ہے 3 واسطوں کے ساتھ، تو امام بخاری والی سند کو ہم کہیں گے علو مطلق، اور امام مسلم والی سند کو ہم کہیں گے نازل مطلق۔ اور کسی حدیث کے بڑے امام تک حدیث پہنچے، مثلا امام بخاری یا امام مالک تک ہم ایک حدیث ہمارے پاس ہے، وہ 3 واسطوں کے ساتھ پہنچتی ہے، حدیث وہی ہے لیکن وہ حدیث پہنچتی ہے 4 یا 5 واسطوں کے ساتھ۔ جو کم واسطوں کے ساتھ پہنچے ہم اس کو کہیں گے علو نسبی، اور جو زیادہ واسطوں کے ساتھ پہنچتی ہے ہم اس کو کہیں گے نازل نسبی۔ الغرض خلاصہ، خبر عالی مطلق ہے، اسی طرح خبر نازل مطلق بھی ہے۔ جس طرح خبر عالی نسبی ہے اسی طرح خبر نازل نسبی بھی ہے۔ تو خبر عالی مطلق، خبر نازل مطلق، خبر عالی نسبی، خبر نازل نسبی۔ خبر نسبی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو خبر نسبی کی 4 قسمیں ہیں: موافقت، بدل، مساوات اور مصافحہ۔ ہر ایک کی تعریف انشاءاللہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے۔ سوال: موافقت نسبی کسے کہتے ہیں؟ تو راوی کسی کتاب کے مصنف کے شیخ تک، یعنی کسی کتاب کے مصنف کے استاد تک، اس سند کے علاوہ جو راوی کی سند ہے، جو اس کتاب والے کی سند ہے، کسی ایسے سند سے پہنچے جو مصنف کی سند سے عالی ہو۔ مثال: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پہ ایک مصنف ہیں، وہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام قتیبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے۔ اگر ہم اسے بخاری کی سند سے روایت کریں، یعنی درمیان میں امام بخاری نے جس سند کے ساتھ روایت کی ہے ہم بھی اسی سے روایت کریں، تو ہم سے لے کر امام بخاری سمیت قتیبہ تک 8 واسطے بنتے ہیں مثال کے طور پہ۔ لیکن اسی حدیث کو، حدیث وہی ہے، سند اور ہے، امام بخاری کے علاوہ کسی اور سند سے بیان کریں تو 7 واسطے بنتے ہیں امام بخاری کے استاد تک۔ تو دیکھیں پہلی سند میں امام بخاری سمیت ان کے استاد تک 8 واسطے بنتے تھے، اب یہاں بن رہے ہیں 7 واسطے، تو یہاں پہ سند تو عالی ہے کیونکہ اس میں 8 ہیں، اس میں 7 ہیں، اور پھر ہم پہنچ رہے ہیں امام بخاری کے استاد تک، وہ بھی 7 واسطوں سے، جہاں ہم پہلے پہنچ رہے تھے 8 واسطوں کے ساتھ۔ تو ہمیں عالی سند کے ساتھ امام بخاری کے شیخ یعنی استاد قتیبہ سے موافقت حاصل ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں موافقت۔ دوسرے نمبر پر ہے بدل نسبی۔ بدل کسے کہتے ہیں؟ تو ایک حدیث جس سند سے کسی مصنف کے استاد تک پہنچی ہے، جس سند سے کسی مصنف کے استاد تک پہنچی ہے، دوسری سند سے اس کے دوسرے استاد تک پہنچے، یعنی ایک سند سے تو اس کے استاد تک پہنچی ہے، دوسری سند سے اس کے استاد کے استاد تک پہنچی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ جو امام بخاری کے استاد ہیں قتیبہ اور دوسرے ہیں مالک، تو دوسری سند سے قتیبہ نہیں بلکہ مالک تک جا کے پہنچی ہے، تو دوسری سند والا استاد پہلے کا بدل کہلائے گا۔ اس میں رجال بھی یعنی راوی بھی کم ہوں گے۔ تیسری قسم ہے مساوات نسبی۔ اس کی تعریف یہ ہے: ایک حدیث ایسی اسناد سے، ایک حدیث، اس کا مطلب ہے راویوں کی سند کے راویوں کی تعداد کسی ایک مصنف کی سند سے برابر ہو۔ مثلا ایک حدیث ایک سند کے ساتھ 11 واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے،
وہی حدیث کسی اور سند سے بھی 11 واسطوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے تو اس کو کہتے ہیں مساوات، کیونکہ دونوں سندیں برابر ہیں۔ مثال کے طور پہ امام نسائی سے ایک حدیث 11 واسطوں تک یا 11 سندوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، وہی حدیث امام ترمذی سے یا امام ابن حجر سے بھی 11 واسطوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو اس کو کہیں گے مساوات، کیونکہ یہاں برابری ہے۔ آخری قسم ہے مصافحہ نسبی۔ مصافحہ نسبی کسے کہتے ہیں؟ تو مصافحہ نسبی کہتے ہیں راوی کی سند کے راویوں کی تعداد کسی ایک مصنف کے شاگرد کی سند کے برابر ہو جائے، اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک راوی ہے، اس کی جو روایت ہے اس میں 8 راوی ہیں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے حدیث بیان کی ہے، وہی حدیث بیان کی ہے، وہاں پر بھی 8 راوی ہیں، تو اس کو کہیں گے مصافحہ۔ گویا کہ یہ امام نسائی کے ساتھ مل گیا ہے، اس کے ساتھ مصافحہ کر لیا ہے، کیونکہ امام نسائی کے شاگرد کی سند کے اندر جو راوی ہیں وہ اور اس راوی کی روایت کے اندر جو راوی ہیں دونوں کی تعداد برابر ہے، اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ یاد رکھنے کی چیز علو مطلق ہے، اسی طرح علو نازل ہے، اسی طرح ان کی قسمیں ہیں کہ 4 قسمیں ہیں: موافقت، بدل، مساوات اور مصافحہ۔ ان کی تعریفیں علو مطلق کی یا علو نسبی کی لازمی طور پہ یاد رکھیں کہ جب 2 روایتیں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوں اور ان کا مفہوم بھی ایک ہو، ایک میں راوی کم ہوں دوسرے میں راوی زیادہ ہوں، تو کم والے کو علو مطلق کہیں گے اور دوسرے کو نازل کہیں گے۔ اور اگر حدیث کے کسی امام سے 2 حدیثیں مروی ہیں، حدیث کے کسی بڑے امام سے، لیکن ایک میں راوی تعداد میں کم ہیں دوسرے میں راوی تعداد میں زیادہ ہیں، تو اس کو علو نسبی کہیں گے۔ یہ چیز اس جگہ پہ یاد رکھنی ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے روایت اقران کسے کہتے ہیں؟ اقران قرن سے ہے، قرین سے ہے، ساتھی کو کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی سے روایت کرنا، مثلا دونوں ہم سر ہوں، ان میں سے اگر ایک دوسرے سے روایت کر لے تو اس کو کہتے ہیں روایت اقران۔ اگلا ہے مزبج کسے کہتے ہیں؟ اقران اور مزبج میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ سمجھیے گا۔ مزبج کے لغوی معنی چہرے کے 2 رخسار، چونکہ یہاں پر بھی 2 ساتھی آپس میں ملے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو روایت مزبج کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ 2 ساتھیوں میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کرے، یعنی 2 ساتھی ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں ہم سر ہیں، دونوں برابر ہیں، وہ اس سے روایت کرتا ہے اور یہ اس سے روایت کرتا ہے، اس کو کہیں گے مزبج۔ اور اگر ان میں سے ایک تو روایت کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا تو اس کو کہیں گے اقران۔ اب مثال سے سمجھیے، مثلا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہم سر ہیں۔ اب امام زہری عمر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز امام زہری سے روایت کرتے ہیں، اس کو کہیں گے مزبج۔ تو مزبج خاص ہے، اس میں شرط ہے کہ ہر ایک ایک دوسرے سے روایت کرے، اور اقران میں یہ شرط نہیں ہے، لہٰذا ہر مزبج تو اقران ہے لیکن ہر اقران مزبج نہیں ہے، اس کو منطق میں عموم خصوص مطلق کہتے ہیں۔ آپ اتنا یاد رکھیں، جب 2 ہم سر میں سے کوئی ایک دوسرے سے روایت کرے اس کو اقران کہتے ہیں، جب ان میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کرے تو اس کو مزبج کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 2 صحابی ہیں، حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ۔ اب حضرت جابر حضرت ابو ہریرہ سے روایت کریں اور حضرت ابو ہریرہ حضرت جابر سے کریں، اسی طرح حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، جب یہ دونوں ایک دوسرے سے روایت کریں گے تو اس کو کہیں گے روایت مزبج۔ اب اگلا سوال یہ ہے، اگر استاد اپنے شاگرد سے روایت کرے تو کیا اس کو مزبج کہیں گے؟ کیونکہ شاگرد نے بھی تو روایات کی ہوتی ہیں استاد سے۔ اب لازمی بات ہے، شاگرد تو ویسے استاد سے پڑھتا رہتا ہے،
اب استاد نے بھی ان سے کوئی حدیث روایت کر لی ہے، مثلا امام بخاری نے 2 حدیثیں امام ترمذی سے لی ہیں، ان سے روایت کی ہیں، تو کیا اس کو بھی مزبج کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کو مزبج نہیں کہتے، کیونکہ مزبج اور اقران میں شرط ہے کہ ہم سر ہوں، برابر ہوں، ہم پلا ہوں، شاگرد اور استاد آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ایک اور قسم بولتے ہیں روایت الاکابر عن الاصاغر، یعنی بڑا آدمی چھوٹے سے روایت کرے، اس کو مزبج نہیں کہیں گے، اس کو روایت الاکابر عن الاصاغر کہیں گے۔ اگلا سوال ہے روایت الاکابر عن الاصاغر کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کسی شخص کا ایسے راوی سے ایسے بندے سے حدیث نقل کرنا جو عمر میں یا طبقہ میں یا علم و حافظہ میں اس سے کم درجے کا ہو، مثلا باپ کا اپنے بیٹے سے روایت کرنا۔ اب لازمی بات ہے باپ عمر میں بڑا ہوتا ہے، اس کو کہیں گے روایت الاکابر، یعنی اکابر بڑے کا روایت کرنا اپنے سے چھوٹے سے۔ اسی طرح استاد اپنے شاگرد سے روایت کرے، استاد کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس کو کہیں گے روایت الاکابر عن الاصاغر۔ تو آپ نے اقران میں یہ یاد رکھنا ہے 2 ہم سر میں سے ایک روایت کرے کوئی ایک، اور مزبج میں یہ شرط ہے ہر ایک دوسرے سے روایت کرے۔ استاد اگر اپنے شاگرد سے روایت کرے تو اس کو مزبج نہیں کہیں گے، کیونکہ استاد کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اور روایت الاکابر عن الاصاغر کا مطلب آپ نے یہ یاد رکھیں کہ بندہ ایسے راوی سے روایت کرے جو راوی اس سے علم میں، حافظے میں، طبقہ میں، عمر میں کم تر ہو، جس طرح باپ اپنے بیٹے سے حدیث روایت کرے یا استاد اپنے شاگرد سے روایت کرے تو یہ روایت الاکابر عن الاصاغر کہلائے گا۔ روایت عن ابیہ عن جدہ بھی اسی روایت الاکابر عن الاصاغر سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہاں عن جدہ سے کون مراد ہے، اس میں وضاحت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو اسی میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ راوی کہتا ہے کہ اس نے روایت کی ہے عن ابیہ اپنے باپ سے، عن جدہ اس کے دادا سے۔ ابھی اس کے دادا سے کون سا دادا مراد ہے؟ راوی کے باپ کا دادا مراد ہے یا خود راوی کا دادا مراد ہے؟ اس میں احتمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی روایت الاکابر عن الاصاغر میں شمار کرتے ہیں۔ حدیث میں ایک اور قسم ہے سابق اور لاحق۔ سوال یہ ہے کہ سابق اور لاحق کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ حدیث میں سابق اور لاحق سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص سے 2 راوی روایت نقل کریں، مثلا ایک بڑا محدث ہے، اس کے 2 شاگرد ہیں، دونوں نے اس سے حدیث روایت کی ہے، اور ایک پہلے فوت ہو گیا اور دوسرا کافی عرصے کے بعد جا کے فوت ہوتا ہے، تو پہلے فوت ہونے والے کو کہیں گے سابق، دوسرے کو کہیں گے لاحق۔ تو سنیے، حدیث میں سابق لاحق سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص سے 2 راوی روایت نقل کریں جن کی وفات میں طویل زمانہ ہو، پہلے وفات پانے والے کو سابق، دوسرے کو لاحق کہتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیے، مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں ابو العباس سراج ان کا نام ہے، امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں۔ اسی طرح وہ ابو العباس سراج ایک اور بندے کے بھی استاد ہیں، اس نے بھی ان سے حدیث لی ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے 256 میں، جبکہ وہ دوسرا بندہ جس نے امام بخاری کے استاد سے حدیث لی ہے، یعنی ابو العباس سراج سے، اس بندے کا نام ہے جس نے حدیث لی ابو الحسین خفاف، وہ فوت ہوتا ہے جا کے 393 میں۔ تو دیکھیے امام بخاری اور اس دوسرے بندے کے درمیان 137 سال کا فرق ہے، تو اس کو کہیں گے سابق اور لاحق، لہذا امام بخاری سابق ہوئے اور دوسرا لاحق ہوا، یعنی استاد تو ان کا ایک ہی ہے، لیکن ایک شاگرد اتنا عرصہ پہلے فوت ہو گیا ہے اور دوسرا ان کا شاگرد اتنے عرصے کے بعد جا کے فوت ہو رہا ہے، تو پہلے فوت ہونے والے کو سابق، دوسرے کو لاحق کہیں گے۔ مسلسل حدیث کسے کہتے ہیں؟ مسلسل حدیث کی تعریف بہت آسان ہے۔ اگر ایک اسناد کے تمام راوی ایک ہی لفظ، مثلا سمیتو سے یا حدثنا سے روایت کریں، اسی طرح یا سب کے سب کسی قول، کسی فعل پر یا قول و فعل دونوں پر متفق ہو گئے ہوں سارے راوی،
اس کو مسلسل حدیث کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو اب ان سے راوی نے جب صحابی نے روایت کی وہ بھی مسکرائے، بعد والے نے جب روایت کی وہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے وقت مسکرائے، اس کے بعد والے بھی مسکرائے، تو اس کو کہیں گے مسلسل حدیث۔ اسی طرح پہلے نے حدثنا کہا، دوسرے نے بھی حدثنا، تیسرے نے بھی حدثنا، چوتھے نے بھی حدثنا، تو اس کو کہیں گے مسلسل حدیث۔ اسی طرح حدیث بیان کرتے وقت راوی نے اپنی داڑھی پکڑ لی، تو دوسرے نے بھی اسی وقت اپنی داڑھی پکڑی، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی ایسا فعل کیا، تو اس کو بھی کہیں گے مسلسل حدیث۔ تو یہ مسلسل حدیث کی تعریف ہے کہ ایک اسناد کے تمام راوی ایک لفظ پر متفق ہوں، یا ایک قول پر متفق ہوں، یا ایک فعل پر متفق ہوں، یا قول اور فعل دونوں پر متفق ہوں۔ اگلا سوال ہے تحمل حدیث سے کیا مراد ہے؟ تحمل کا معنی اٹھانا اور برداشت کرنا۔ تحمل حدیث سے مطلب یہ ہے مشائخ اور استاد سے حدیث روایت کرنا اور حاصل کرنا، یعنی جب بندہ شاگرد بن کر کسی کے پاس جاتا ہے حدیث لینے کے لیے تو گویا کہ وہ حدیث کو اٹھا رہا ہے، حدیث کو برداشت کر رہا ہے۔ تحمل حدیث کے لیے علماء فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر سمجھ بوجھ ہو، تمیز ہو اس کو، کیونکہ اگر اس کے اندر سمجھ بوجھ اور تمیز نہیں ہوگی، اس کو فرق کا پتہ نہیں چلے گا، تو وہ حدیث کا تحمل نہیں کر سکتا۔ تحمل کے بعد دوسرا درجہ ہے ادائے حدیث۔ ادائے حدیث سے کیا مراد ہے؟ مشائخ سے روایت کرنے کے بعد اس حدیث کو آگے بیان کرنا، یہ ہے ادائے حدیث۔ تحمل یہ ہے کہ اپنے استاد سے حدیث لے لی ہے، یہ تحمل ہے، اس نے اپنے پاس حدیث محفوظ کر لی ہے، اب اس نے آگے روایت کی، اپنے شاگردوں تک بتلائی، اس کو کہیں گے ادائے حدیث۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ تحمل حدیث کے اور ادائے حدیث کے طریقے کتنے ہیں؟ جو 8 ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں اس لیکچر سے سند عالی اور سند نازل کے بارے میں اور بقیہ جو قسمیں دی ان کے بارے میں کافی حد تک آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ مزید بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔